बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिवील। मैं हूं शहजाद कयूम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हालिया बजट पे। बलूचिस्तान के लिए तकरीबन 1.89 ट्रिलियन रुपीज़ यानी कि 10 खरब और 99 अरब रुपए मुख्तस किए गए। और इस पे मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शुजात फ़ारूक। ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर स्टूडियो। राइट सर। अच्छा सर, बलूचिस्तान के हालिया बजट की कुछ नुमायाँ खसूसियात पर रोशनी डालें। इसको अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस यानी कि साबका बजट के साथ, तो ये किस तरह किन खसूसियात का हामिल है? जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। जिस तरह फेडरल बजट आपने देखा है पिछले 2 साल की निस्बत ये बजट बहुत बैलेंस बजट है। इसी तरह बलूचिस्तान के बजट में भी एक अच्छी रिकवरी देखने में नज़र आ रही है। सबसे पहले तो देखें, ये एक सरप्लस बजट है कि जिसमें तकरीबन गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर से को 45 से 46 अरब ज़्यादा इकट्ठा करेगी। तो ये एक खुशाइन चीज़ है, क्योंकि आप देखें हमारा मुल्क इस वक्त कर्ज़ की दलदल में फंसा हुआ है। फेडरल बजट भी आप देखें तो तकरीबन उसमें 8 ट्रिलियन हमने इंटरेस्ट पेमेंट रखी हैं, और बहुत से सूबों ने भी कर्ज़ लिए हैं। जिस तरह आप खैबर पख्तूनख्वा को भी देख सकते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट हमने इंटरनेशनल डोनर से फाइनेंस से की है। तो इस बजट की एक तो नुमायाँ खसूसियत ये है कि इस बजट में गवर्नमेंट का एक सरप्लस बजट है। सेकंड जो चीज़ है कि हुकूमत बलूचिस्तान डिजिटल इंक्लूजन पे फोकस कर रही है। तो आपको तालीम के अंदर, सेहत के अंदर, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, और स्पेशली गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नेंस है, क्योंकि आप देखें बलूचिस्तान में गवर्नेंस के भी चैलेंजेस हैं। तो उस चैलेंजेस के लिए गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये आपको एक अच्छी और चीज़ है। जो तीसरी चीज़ है कि देखें, जो आम आदमी है उसको ज़्यादा तालीम और सेहत से गर्ज होती है। तो इस बजट का तकरीबन 30% जो अमाउंट है, जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं, वो तालीम और सेहत पे जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए इसमें आपके ख्याल में इस बजट का सबसे स्ट्रॉन्ग और मजबूत पहलू कौन सा है? मेरे ख्याल से जो मुझे स्ट्रांग पॉइंट लगा है, मैं वो सेहत के अंदर बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड को स्ट्रांग पॉइंट दूंगा। अच्छा। आप देखें बलूचिस्तान में हेल्थ के बहुत इश्यूज़ हैं। अगर हम इकनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, जो सोशो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, चाहे तालीम है, चाहे सेहत है, तो उसमें बलूचिस्तान बाकी तीनों प्रोविंसेस से नीचे आता है। चंद महीने पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान एक तकरीब में कह रहे थे कि एक तहसील में पहला सीज़ेरियन ऑपरेट हुआ है। यानी आज भी बलूचिस्तान के बहुत से ऐसे अजला होंगे कि जहाँ पे आपके पास एक फ़ीमेल के लिए हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो बाकी प्रोविंसेस के अंदर आप देखें तो ये हेल्थ कार्ड अवेलेबल है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, अब बलूचिस्तान भी इसमें इंटर हुआ है। ये 2-4 साल लगेंगे कि जिसमें यहाँ पे एक अच्छी हेल्थ की कंपेटिटिव सर्विसेज आपको मिलेंगी। जो दूसरी चीज़ आपको इस बजट के अंदर मिलेगी वो ये है कि गवर्नमेंट कुछ अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट कर रही है। इस वक्त हमारे प्रोविंसेस का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट पे रिलाई करते हैं, और बहुत से, जिस तरह आप देखें एग्रीकल्चर है, सर्विसेज सेक्टर है, बहुत से आपकी टूरिज़म है, ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ खुद जनरेट कर सकती है। तो आप देखें बलूचिस्तान तकरीबन 170 अरब रुपए अपने रिसोर्सेज से जनरेट करने जा रहा है। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है, क्योंकि अब इकानमी के अंदर सूबों को अपना हिस्सा डालना है। तो मेरे ख्याल से ये एक इस दफ़ा IMF ने कुछ प्रोविंशियल टारगेट भी सेट किए हैं। तो अच्छी चीज़ है कि बलूचिस्तान अपने रेवेन्यूज़ की तरफ, जनरेशन की तरफ जाएगा। सो डेफिनेटली कल को फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर रिलायंस इनकी कम होगी और सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। सर ये जिन रिसोर्सेज का आपने अभी जिक्र किया, मतलब ये जो सेल्फ सफिशिएंट होंगे, ये क्या इनके रिसोर्सेज क्या हैं जिससे ये अपनी रेवेन्यू जनरेट करेंगे? देखिए बलूचिस्तान में आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलेगी। तो हम एज्यूम करें कि जिस तरह पंजाब में या सिंध में शायद आप एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे तो एग्रीकल्चर से इनकम आएगी। सेकंड आपका होता है सर्विसेज सेक्टर है, कि जिस तरह आप देखें आपकी टूरिज़म है, हॉस्पिटैलिटीज़ हैं, बहुत से इस तरह का आपका सर्विसेज सेक्टर है कि जहाँ पे आप प्रोविंशियल सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो शायद बलूचिस्तान में सर्विसेज भी इतनी स्ट्रॉन्ग
نہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے ریونیوز کو جنریٹ کر سکیں. بلوچستان میں وہ آپ کو جو چیز ملے گی وہ آپ کی مائننگ اینڈ منرلز ہیں، کیونکہ مائننگ اینڈ منرلز ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. اور اگر آپ اس میں ریکوڈک کو دیکھیں تو ریکوڈک بھی ایک بڑا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، کیونکہ اگلے 37 ایئرز یہ ہمیں تقریباً $75 بلین پلس اماؤنٹ دے گا. اور اس میں حکومت پاکستان کا جو 50% شیئر ہے اس میں سے آدھی جو اماؤنٹ ہے یہ بلوچستان کو جائے گی. تو میرے خیال سے یہ صوبے کے پاس ایک آنے والے وقت میں بھی جو مائننگ منرلز ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت حکومت بڑی سیریس ہے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ ہم سفیشینٹ اپنے ریسورسز کو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے بلوچستان اگر ایفیشینٹلی مائننگ اور منرل کو ایکسرسائز کرے، اس کو اچھے طریقے سے سیل کرے، کمپیٹیٹیو بیسس پہ لے کے آئے، تو میرے خیال سے یہ صوبے کی تقدیر کو بہت اچھے طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں. ترقیاتی بجٹ میں سر کن چیزوں کو ترجیح دی گئی ہے اور کیا یہ ترجیحات درست ہیں؟ کہ میرے خیال سے گورنمنٹ ایک رائٹ سٹیپ لے رہی ہے کہ جہاں پہ ایک کمبینیشن آپ کو ملے گا کہ ایجوکیشن پہ بھی فوکس کیا جا رہا ہے، ہیلتھ پہ بھی فوکس کیا جا رہا ہے. اور جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے موسٹلی، چاہے اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کا دیکھیں یا صوبوں کا دیکھیں، وہ 70 to 80% کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں جاتا ہے. چاہے وہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز آپ کے روڈ نیٹ ورکنگ ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، تو زیادہ 80% آپ کو بجٹ وہ ہارڈ ویئر کے اوپر ہی ملتا ہے. بہت شاید 20% بجٹ آپ کو ملے گا کہ جہاں ہم نئے ٹیچرز ہائر کریں یا اپنی سافٹ کیپیسٹیز بلڈ کریں. تو میرے خیال سے یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ کر بھی رہی ہے. اگر آپ گوادر میں دیکھیں تو گوادر میں آپ کو بہت سے پروجیکٹ ملیں گے. سی پیک کی اب جو ایکسٹینشن اگلی فیز ہے وہ آپ کو بلوچستان کے اندر بڑی میسو ملے گی. پنجاب کے اندر آپ کو اس کے ریزلٹ ملیں گے. ایک اچھا نیٹ ورک سڑکوں کا بن گیا ہے. اب سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر یہ ایکسٹینشن جا رہی ہے. اچھا، ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی تعلیم کی اور تعلیم، صحت اور بنیادی یہ جو ڈھانچہ ہے، اس کے لیے مختص جو فنڈز کیے گئے ہیں، ان پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا ذرا. دیکھیں، تعلیم کے اوپر گورنمنٹ نے تقریباً 150 ارب روپیہ مختص کیا ہے. جو ٹوٹل ایکسپنسز ہیں وہ تقریباً 800 ارب ہیں. اور اسی طرح آپ کو صحت کے اوپر بھی تقریباً 100 ارب روپیہ ملے گا. اس کے علاوہ جو سینیٹیشن اس طرح کے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو تقریباً 50-60 ارب روپیہ ملے گا. دیکھیں، جو ہمارا بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس کا بڑا چنک کرنٹ ایکسپینڈیچرز پہ خرچ ہوتا ہے. تو ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمارے پاس بڑی تھوڑی سپیس رہتی ہے. بلوچستان بھی اسی ہی ایک طرح کی فیز سے گزر ہے کہ جہاں پہ جو 90% بجٹ تعلیم صحت کا ہوتا ہے وہ سیلریز کو، ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کو فائنانس کرتا ہے. تو یہاں پہ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان یہ کمٹ کر رہی ہے، عزم کر رہی ہے اس بجٹ میں کہ وہ نئے سکولز ایڈ کریں گے، اپنے سکولوں کا انفراسٹرکچر بہتر کریں گے. اور جو ارلی چائلڈہڈ ہے، کیونکہ اسی جس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ وہ ٹرینڈ ٹیچر، وہ ڈیڈیکیٹڈ کلاس روم نہیں ہیں کہ جہاں پہ ہم ایک چھوٹے بچے کو، 5-6 سال کے بچے کو اسکول میں اچھا ریٹین کریں. اور وہ بلوچستان گورنمنٹ کمٹ کر رہی ہے. اور شاید ہمارے ملک میں جو ہائی ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ریکویزٹ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہے. تو بلوچستان اس کو کمٹ کر رہی ہے. دیکھیں، پنجاب میں اربن ایریاز میں آپ کو، باقی اسلام آباد میں آپ کو پرائیویٹ سیکٹر مل رہا ہے کہ جو اس گیپ کو برج کر رہا ہے. تو بلوچستان میں پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں ہے. 80% بچے پبلک سکولز میں جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ اس کو کوشش کر رہی ہے کہ اس گیپ کو برج کریں. ود پیسیج آف ٹائم جو ڈسپیرٹیز ہے وہ اگرچہ کم ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے ایک گیپ ایگزسٹ کر رہا ہے. وہ ریسورسز کی بھی کنسٹرینٹس ہیں، کچھ آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کی بھی کنسٹرینٹس ہیں. یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہے، اس طرح انڈسٹری نہیں ہے. تو گورنمنٹ کے لیے اور زیادہ چیلنجز ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو تعلیم دینا، پھر اس کو جاب کے ساتھ لنک کرنا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ بجٹ جو ابھی حالیہ بلوچستان کا آیا ہے، یہ امپلائمنٹ فرینڈلی ہے؟ کیا یہ نوجوانوں کے لیے امپلائمنٹ کے یا روزگار کے مواقع فراہم کرے گا؟ شہزاد صاحب دیکھیں، بجٹ حکومت کی ترجیحات، حکومت کی پالیسیز، اس نے اپرچونٹی کریٹ کرنی ہوتی ہے. اس بجٹ کے اندر بھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے کمٹ کیا ہے کہ وہ اپنے ریسورسز کو ان پروجیکٹس کے اوپر لگائیں گے کہ جس سے ایک ڈائریکٹ کم از کم 5-6 ہزار
جو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ کریٹ ہوں گی. لیکن جو پیرللی جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے, کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے موبلائز کرنا ہے. اس بجٹ میں ایک آپ کو اچھی چیز یہ ملے گی کہ حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. یہ ایک آپ کا ایک قسم کا ٹیکس فری ہے, بلکہ ایگزمپشن دے رہے ہیں, سروسز کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. ای وی کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ الیکٹرک وہیکلز اگر آپ لے کے آئیں گے تو اس کے اوپر ٹیکسز نہیں ہیں, اگر آپ بسز لے کے آئیں گے اس کے اوپر ٹیکسز نہیں ہیں. تو گورنمنٹ نے کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا. تو یہ جب آپ ٹیکسز نہیں لگاتے تو آپ ایک انسینٹیو کریٹ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. تو میرے خیال سے جس طرح گوادر ہے, خضدار ہے, کوئٹہ ہے, یہ وہ سٹیز ہیں کہ جہاں پہ سروسز سیکٹر جاب کریٹ کر سکتا ہے. اسٹل اس کے ساتھ ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر بھی لنکڈ ہے, کہ جتنی لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگی وہاں پہ انویسٹر پیسہ لگائے گا. تو شاید یہ دونوں کمبینیشن ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو وہ انوائرمنٹ دیں کہ ایک اچھی جاب کریشن ہو. منرلز بلوچستان کا فیوچر ہے, لائف سٹاک بلوچستان کا فیوچر ہو سکتا ہے. یہ وہ ایریاز ہیں کہ جس میں ہمیں ویلیو چین کو اسٹیبلش کرنا ہے. آپ دیکھیں لائف سٹاک بلوچستان کے اندر ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کی کوئی ویلیو چین نہیں ہے. تو وہ ہم آ جا کے صرف میٹ تک اس کو لمٹ کیا ہوا ہے. ابھی حج تھا تو آپ دیکھیں سعودی عربیہ نے تقریباً 6 ملین اینیملز امپورٹ کیے ہیں. تو پاکستان اس میں شامل نہیں ہے, وہ برازیل سے امپورٹ کر رہا ہے, صومالیہ سے کر رہا ہے, بہت سے اور ملکوں سے کر رہا ہے. اسی طرح منرل ہے. تو منرل جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک اکیلا ریکو ڈک 75 to 80 بلین ڈالر اگلے 37 ایئر کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گا. تو یہ بلوچستان کو ہر سال تقریباً 150 سے 200 ارب روپیہ صرف ایک پروجیکٹ سے آئے گا. اب اس کی اگر ہم اور ویلیو چین اسٹیبلش کریں کہ وہ منرل کی ایکسٹریکشن سے آگے اس کی ریفائنمنٹ کریں, اس کی مارکیٹنگ کریں, تو آپ کے ریونیوز مینی ٹائمز بڑھیں گے. اور یہی ویلیو چین آپ کی جاب کریشن کرتی ہے. جتنی ویلیو چین ہوگی, آپ کاٹن کو دیکھ لیں, وہ کاٹن آپ کی $1 کی بھی ہو سکتی ہے, اور وہی کاٹن جب آپ ویلیو چین کریں گے تو وہ 20 نوکریاں کریٹ کرے گی اور اس کی ورتھ $1,000 میں جا سکتی ہے. یہ وہ ایریاز ہے کہ جہاں پہ آپ بلوچستان کو ایک اپنا اکنامک ویژن لے کے اپنی یوتھ کو اس میں انٹیگریٹ کرنا ہے. اچھا سر, پاورٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پورے ہمارے ملک میں صرف ایک پرٹیکولر پروونس نہیں ہے, کافی باقی پروونسز میں بھی یہ ہیوج چیلنج ہے. اچھا, اس کو یہ غربت کے خاتمے کے لیے اس بجٹ میں کیا مؤثر اقدامات شامل کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, غربت شہزاد صاحب 2 ہی چیزوں سے ختم ہوتی ہے. آپ کسی کو تعلیم اور صحت دے دیں یا آپ اس کو ہنر دے دیں. تو بلوچستان میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اور صحت کے ساتھ ہنر پہ بھی فوکس کیا جا رہا ہے. کچھ پروونشل گورنمنٹ نے ایسے پروجیکٹ لے کے آئی ہیں کہ جس میں وہ اپنی یوتھ کو رائٹ انٹیگریشن, رائٹ ٹریننگ دے رہے ہیں. کچھ فیڈرل پروگرام بھی ایسے ہیں, جس طرح آپ نیف ٹیک کو دیکھیں, پرائم منسٹر یوتھ اسکل پروگرام ہے. یہ ہر سال تقریباً 55,000 سے زیادہ یوتھ کو ٹریننگ دے رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ اپنے ایکسپینسز پہ ٹریننگ دے رہی ہے. ہم نے پائٹ سے اس کی ایویلیویشن بھی کی ہے, بہت اچھا پروگرام ہے. اور اس پروگرام میں بلوچستان کو زیادہ شیئر دیا جا رہا ہے آبادی سے. یعنی بلوچستان کا اگر شیئر 6-7% پاپولیشن میں ہے, تو اس پروگرام میں بلوچستان کی یوتھ کا جو شیئر ٹریننگ میں ہے وہ 10-12% شیئر ہے. تو دیکھیں, یہ وہ میئرز ہیں کہ ہمیں تعلیم کو, صحت کو, ہنر کو, جو لوکل ریسورسز ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جس طرح یہ ہیلتھ کارڈ آ جاتا ہے, تو ہیلتھ دیکھیں سب سے بڑا شاک ہوتا ہے. لوگ غربت میں کب جاتے ہیں؟ لوگ غربت میں جاتے ہیں جب ان کے پاس نوکری نہیں ہوتی یا بیچارے بیماری فیس کرتے ہیں. تو یہ وہ بفرز ہیں کہ جہاں پہ ہم نے وہ بفرز کریٹ کرنے ہیں. کچھ فیڈرل گورنمنٹ جس طرح BISP دیکھیں, اگرچہ یہ پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام تو نہیں ہے, لیکن یہ بھی کنزمپشن سمودننگ کر رہا ہے. تو بلوچستان میں ایک سگنیفیکنٹ, کیونکہ میں BISP میں رہا ہوں تو میرے پاس اس کی کافی فیکٹ اینڈ فگر ہیں کہ وہ ڈیٹا ایک رائٹ پاورٹی کو ٹارگٹ کرتا ہے. تو بلوچستان میں اگر غربت زیادہ ہے تو اس طرح کے پروگرامز بھی گورنمنٹ کے ہیں جو اس کو رائٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ جو ویری امپورٹنٹ فیکٹر آف دی اکانومی از دا اسمال بزنسز. اسمال بزنس یعنی مقامی صنعت کار, یہ اس بجٹ میں ان لوگوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اپنے بزنسز یا ان کو فروغ دینے کے لیے کوئی مواقع دیے گئے ہیں؟
اس بجٹ میں ان کے لیے؟ از اٹ فرینڈلی فار دیم؟ جی شہزاد صاحب، اس بجٹ کے اندر ایس ایم ایز کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایلوکیشن رکھی گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں ایس ایم ایز اوور آل پاکستان کے اندر ختم ہوئی ہیں ایز کمپیئر ٹو جس طرح ویتنام دیکھیں، چائنا دیکھیں، تو ان کنٹریز کے اندر ایس ایم ایز نہ صرف بڑی ہیں بلکہ بڑی انوویٹیو ہیں، ڈائنامک ہیں، اور ایون ایکسپورٹس کے اندر کنٹریبیوشن کر رہی ہیں۔ تو ایس ایم ایز کو گورنمنٹ نے فوکس کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں ایس ایم ایز کے لیے شاید بڑی آپ کو ایک انٹیگریٹڈ اپروچ چاہیے ہوتی ہے کہ بلوچستان میں یونیورسٹیز کا بڑا رول ہے، جو ٹیکنیکل ووکیشنل ادارے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ بدقسمتی سے بلوچستان کے اندر جو تھوڑی بہت انڈسٹری تھی وہ فنش ہوئی ہے۔ آپ لس بیلا کو دیکھیں تو لس بیلا میں 70s میں انڈسٹری تھی، وہاں پہ یاما کی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی، اور جب یہ تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوا ہے یا کچھ اور ہم نے ٹیرف یا انرجی پرائسز بڑھی ہیں تو یہ انڈسٹری کم ہوئی ہے۔ اب آ جا کے آپ کو ہب میں انڈسٹری ملے گی، اور وہ بھی تقریباً میں نے سنا ہے کہ 50-60% ختم ہوئی ہے۔ تو ہمیں شاید یہ وہ ایس ایم ایز کے ساتھ انٹرپینیورل سکلز اپنی یونیورسٹیز کے اندر، اپنے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر ایک پراپر انٹیگریٹڈ اپروچ چاہیے۔ جو چیز مسنگ ہے شاید صوبوں میں، اس میں یہ نہیں کہ صرف بلوچستان میں مسنگ ہے، کہ ہمارے صوبوں کا ابھی تک کوئی اکنامک ویژن اس طرح ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے۔ ہم آ جا کے فیڈرل بجٹ کی بات کرتے ہیں کہ شاید فیڈرل بجٹ اکانومی کو چلائے گا، حالانکہ فیڈرل بجٹ سے ڈبل بجٹ اس وقت صوبوں کا ہے، اور جو ڈیولپمنٹ بجٹ صوبوں کے پاس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ تو اصل اکانومی اس وقت صوبوں کے پاس ہے، لیکن اکنامک ویژن کی شاید وہاں پہ کمی ہے۔ اور جو میرے حال سے میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہوں گا کہ شاید یہ وقت ہے کہ جہاں پہ ہمیں صوبوں کی اکانومی کو بھی میئر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اس وقت ایک نیشنل نمبر ہوتا ہے کہ پاکستان کی یہ جی ڈی پی ہے، ہمارے پاس پروونس وائز جی ڈی پی نہیں ہے، اور چائنا میں آپ جائیں گے تو آپ کو سٹی وائز جی ڈی پی ملے گی۔ ایک شہر دوسرے شہر کو کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس شہر کی اتنی ایکسپورٹ ہیں، اس شہر کی اتنی ایکسپورٹ ہیں، اس طریقے سے وہ اپنی لوکل یعنی سٹی لیول پہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک سٹی اپنی پروڈکٹس پہ جاتا ہے۔ تو بلوچستان کے اندر بھی وہ کیپیسٹی ہے، وہ لائف سٹاک کی کیپیسٹی ہے، آپ دیکھیں ہیوج کیپیسٹی ہے۔ سیکنڈ، آپ کو وہاں پہ ہربز ملیں گی، میڈیشنل پلانٹس ملیں گے، تو آپ کی جو ہومیوپیتھی ہے، ہربز ہیں، یہ پورا بلوچستان اس کا بھرا پڑا ہے۔ اور تھرڈ منرل ہے۔ آئی تھنک یہ 3 چیزیں اگر بلوچستان فوکس کر لے اس کی پاپولیشن کے لیے، دیٹ از سفیشینٹ۔ اچھا سر، بجٹ کو آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں سی پیک کے حوالے سے، کہ سی پیک پروجیکٹ اور اس بجٹ کا کیا اس پہ کیسے اثر انداز ہوگا سی پیک؟ دیکھیں، جو ایک اچھی چیز ہے کہ جو سی پیک فیز 2 اب سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، اس کا جو مین فوکس ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں سی پیک فیز 1 میں جو انفراسٹرکچر موسٹلی بنا ہے وہ ناردرن ایریاز میں بنا ہے، جس میں کے پی کے میں آپ دیکھیں جس طرح آپ کو یہ اسلام آباد سے ڈی آئی خان تک روڈ ملے گی، پھر آپ دیکھیں سکھر تک ایکسٹینشن ہوئی ہے، اب سکھر سے اگلی فیز میں جا رہے ہیں۔ تو سی پیک کی اگلی فیز نمبر 1 تو بلوچستان پہ فوکس کر رہی ہے کہ جہاں پہ نیٹ ورکنگ، روڈ انفراسٹرکچر یہ بہتر ہوگا۔ جو سیکنڈ سی پیک کی جو چیز ہے جس سے بلوچستان کو پارٹیکولرلی فائدہ ہوگا وہ ہے انڈسٹریل ری لوکیشن۔ چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی بہت سی انڈسٹری اس کو وہ چائنا سے نکال کے اور کنٹریز کے اندر ریلوکیٹ کرے۔ اس نے ایسا ویتنام کے اندر کیا بھی ہے، اور آپ دیکھیں ویتنام کو بڑا اس کا ہیوج امپیکٹ ہوا ہے۔ ویتنام کی ایکسپورٹ پاکستان کے برابر تھی 2000 میں، آج ہم 30 ارب پہ ہیں، اور ویتنام 400 بلین سے زیادہ ایکسپورٹ۔ ٹیکسٹائل میں ٹیکسٹائل دیکھیں تو یہ انوویشن ہوتی ہے کہ فارن انویسٹر جب پیسہ لے کے آتا ہے، اپنے سکلز لے کے آتا ہے، تو دیکھیں بلوچستان کو کیوں اس کا فائدہ ہوگا۔ بلوچستان اسٹریٹجیکلی کوسٹل بیلٹ کے اوپر ہے، اور کوسٹل بیلٹ کے اوپر چائنا کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ آپ نے انڈسٹری وہاں پہ لگانی ہے جہاں پہ آپ کے لیے ایکسپورٹ ایزی ہو۔ آپ دیکھیں اس وقت بدقسمتی سے ہماری جو انڈسٹری ایکسپورٹ کر رہی ہے فیصل آباد سے، سیال کوٹ سے، ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، پھر اس کو 1100 کلومیٹر ملک کے اندر لے کے آتے ہیں، پھر ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور پھر واپس لے کے جاتے ہیں۔ ہماری ساری ایکسپورٹ انڈسٹری یہ کوسٹل بیلٹ کے پاس ہونی چاہیے۔ جو سیکنڈ بلوچستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے جس کو میرے خیال سے بڑا اچھا اب ایکسپلائٹ کرنے کا موقع آ گیا ہے، وہ ایران کا جو امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور بلوچستان ایران کا کوریڈور ہے۔
بلوچستان پاکستان کو ایران سے ملاتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو کہ بڑے آرام سے اب کمپلیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ایران کے اوپر پہلے پابندیاں تھیں, تو اگین بلوچستان اس کا کوریڈور ہے. اگرچہ اس وقت ہمارے افغانستان کے ساتھ اس لیول پہ اچھے حالات نہیں ہیں, لیکن کل کو اگر افغانستان بھی اس لیول پہ امن اپنے ملک میں لے کے آ جاتا ہے اور وہاں سے ٹیرورسٹ ایکٹیویٹیز ختم ہوتی ہیں, تو آپ یہ دیکھیں جو سینٹرل ایشیا ہے اگین بلوچستان, تو یہ ساری پروجیکٹ ایکٹیویٹیز جتنی آپ کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بلوچستان سے جا سکتی ہے, چاہے آپ ایران اور ویسٹ کو دیکھیں, چاہے آپ افغانستان کے تھرو مڈل ایسٹ کو دیکھیں. تو میرے خیال سے اگر سی پیک, جس طرح آپ نے کہا سی پیک, اگر وہ انفراسٹرکچر بلوچستان کو پرووائڈ کرتا ہے, گوادر کے اندر اب ایئرپورٹ اسٹیبلش ہے, بہت سے ایسے انوویٹو پروجیکٹس ہیں کہ جہاں پہ جاب کریشن ہوگی, تو اور اس کے ساتھ اگر چائنا کی انڈسٹری کچھ آ جاتی ہے کہ جو ریلوکیٹ کر کے بلوچستان کی کوسٹل بیلٹ پہ آ جاتی ہے, نہ صرف یہ ہماری پورٹس کو اسٹیبلش کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سب کا بینیفیشری بلوچستان ہوگا. لیٹس ڈگ لٹل بٹ ڈیپر سر. یہ جو مقامی آبادی ہے اس کو سی پیک یا ریکوڈیک یا اس طرح کے جو میگا پروجیکٹس, بڑے پروجیکٹس ہیں, اس سے کتنا اور کس طرح فائدہ پہنچ سکتا ہے مقامی لوکلز؟ دیکھیں مقامی آبادی کو آپ نے انکلوڈ کرنا ہے, اور اس کی انکلوژن کے لیے آپ نے وہاں پہ ان کو تعلیم اور ہنر دینا ہے. دیکھیں اگر ریکوڈک پروجیکٹ ہے, سی پیک کے پروجیکٹس ہیں, ان کے اندر آپ کو کل کو ٹیکنیکل لیبرز چاہیے, آپ کو سیمی اسکلڈ لیبر چاہیے, آپ کو ڈرائیورز چاہیے, پلمبرز چاہیے, الیکٹریشینس چاہیے. تو ہمارا جو نیفٹیک, ٹیوٹ ہیں, ان کو فورسی کرنا چاہیے کہ ان پروجیکٹس میں کس طرح کی لیبر کی ڈیمانڈ ہے. ریکوڈک ہے تو اس ریکوڈک میں ہمیں کس طرح کی لیبرز چاہیے. آپ نے کل کو اس کی ریفائنمنٹ کرنی ہے, آپ نے اس کی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, آپ نے اس کی پالشنگ کرنی ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے. تو آپ دیکھیں ہم مارکیٹنگ میں اسپیشلی مسنگ ہے. بہت سی جگہوں پہ آپ ایک سرٹن سٹی کے ساتھ اپنی پروڈکٹس کو لنک کرتے ہیں. تو یہ وہ ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ہمیں بلوچستان میں اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کو, صوبائی گورنمنٹ کو اپنی ایک نیڈ اسسمنٹ کرنی چاہیے کہ اگلے 10 سال میں, 15 سال میں ان پروجیکٹس کے اندر کس طرح کی لیبر کی ضرورت ہے, اور ہماری یونیورسٹیز کو, ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کو اس کے مطابق وہ لیبر پرووائڈ کرنی ہے. جب آپ وہ لیبر پرووائڈ کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی یوتھ کے پاس وہ لوکل اپرچونیٹیز ہوں گی, اور وہ دے وڈ بی دی فرسٹ بینیفیشری. اگر ہم وہ نہیں کر پائیں گے تو پھر بدقسمتی سے وہ لیبر امپورٹ ہوگی, چاہے باقی پروونسز سے ہو یا ملک کے باہر سے ہو. تو ہمیں اس یوتھ کو وہاں پہ انٹیگریٹ کرنا ہے. اور میں آج بھی کہوں گا کہ دیکھیں بلوچستان کا جو مسئلہ ہے لا اینڈ آرڈر کا, اس کو ہمیں اگلے 10 سال تعلیم کے تھرو ریزالو کرنا ہے. وہ پیسہ جو ہم فیوچر میں لا اینڈ آرڈر پہ لگائیں گے, اگر ہم اس کو تعلیم پہ لگانا شروع کر دیں, تو وہی اویئرنیس کمپین, سینسٹائزیشن اور وہ ساری لے کے آنی ہے کہ جہاں پہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم رائٹ انٹیگریٹ کریں. وہ اگر ہم کریں گے تو وہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی یوتھ پارٹیسپیٹ کرے گی, اور ڈیفینیٹلی ان کو فائدہ بھی ہوگا, اور سسٹینیبل بیسس پہ وہ غربت ختم ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی بتایا کہ جیسے ورلڈ بینک نے بھی موسٹ پرابلی کچھ گول سیٹ کر دیے ہیں پروونشل لیول پہ بھی صوبوں کے لیے, اور وہ بلوچستان اپنی آمدن کا ذریعہ کس طرح بڑھا سکتا ہے ان آرڈر ٹو اچیو دوز گولز ایز ویل؟ دیکھیں آئی ایم ایف نے گول سیٹ کیے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ صوبوں کا ریونیو شیئر بہت کم ہے. 18th امینڈمنٹ نے صوبوں کو اتنے سفیشینٹ ریسورسز دے دیے ہیں کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں, اسی لیے آپ کو ایگریکلچر ٹیکس نہیں ملے گا, اسی طرح جو بہت سی لوکل سروسز ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹیکسیشن نہیں ملے گی. تو بلوچستان میں جو ریونیو جنریشن ہے, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھیں اکانومی جب چلے گی تو آپ کے پاس ریونیو آئے گا. تو فوکس آپ کا اکانومی ہونا چاہیے. جب اکانومی آئے گی تو آٹومیٹیکلی گورنمنٹ کو ریونیوز آئے گا. تو نمبر 1 تو ویلیو آپ کی لائف سٹاک ہے. بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ آپ کی
भेड़ बकरियां हैं, लाइफ स्टॉक, इसके साथ हमारी वहाँ पे एसोसिएटेड इंडस्ट्री नहीं है। लाइफ स्टॉक से आपकी कम से कम को 10 बाई प्रोडक्ट्स निकल सकती हैं, इंक्लूडिंग लेदर है और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनके अंदर आप उसको लेके आ सकते हैं। तो ये एक वो एरिया है कि जिसके ऊपर बलूचिस्तान को बड़ा सीरियसली वहाँ के जो जैसे हज की अभी एग्जांपल आपने दी कि हज में सऊदी अरब ने इंपोर्ट किया, आपके पास वहाँ पे एरिया बड़ा हुआ है, उस एरिया को अब आपने राइटली यूटिलाइज करना है। सेकंड देखें वो है आपकी मेडिसिनल प्लांट्स है, बलूचिस्तान के अंदर भरा पड़ा है मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स हैं। आप वहाँ पे अच्छी होम्योपैथी, करशी, जामे शेरे, इस तरह के इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेके आएँ। और आप देखें इस वक्त दुनिया के अंदर होम्योपैथी में जर्मनी बहुत आगे जा रहा है, और इनके साथ आप मिल के जहाँ पे इसकी एक बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन हो सकती है। थर्ड फिर आपके पास मिनरल्स आ जाती हैं कि माइनिंग है, मिनरल्स है। इंटायर बलूचिस्तान को अगर आप देखें नॉर्थ से लेके लोरालई से लेके आपको साउथ वेस्ट तक आपको मिलेगा। और फोर्थ आप देखें तो बलूचिस्तान के जो रेवेन्यूज़ हैं वो ट्रांजिट ट्रेड है। तो अगर आपकी ईरान के साथ हमारी ट्रेड है जो कि इंशाल्लाह बढ़ेगी, आप सिर्फ पिछले 2-3 दिन में देखें तो 40 बिलियन से ज़्यादा ईरानी करेंसी पाकिस्तान के अंदर परचेज़ हुई है। ठीक है, दिस इज़ एक्सपेक्टेशन के जो ही बॉर्डर खुलेगा तो लोगों को करेंसी की ज़रूरत है। तो ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पे बलूचिस्तान में आप देखें 5-6 अजला तो वेस्ट के सिर्फ ईरान के साथ ट्रेड पे रिलाय कर रहे हैं। तो ये ट्रेड, ट्रांजिट ट्रेड बलूचिस्तान के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। ये सफिशेंट चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको बहुत से रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाँ, शायद हमें एक बड़ा रियलिस्टिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चाहिए, प्रोविंशियल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चाहिए कि इन रेवेन्यूज़ को आप डाइवर्ट करें कि जिससे सूबे की इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, इंडिजिनियस रिसोर्सेज को आप और मोबिलाइज़ करें। देखिए बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में मैं समझता हूँ कि आपको 2 से 3 अच्छे शहर बनाने हैं। देखिए नौकरियाँ कभी भी देहातों में क्रिएट नहीं होती, नौकरियाँ हमेशा शहर में क्रिएट होती हैं, और शहर में आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। कभी कराची हमारा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ था कि पूरे मुल्क को जॉब देता था। आप दुबई को भी देखें तो दुबई में दुनिया जहाँ से लोग आके अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान में हमें शायद 2-3 अच्छे शहर बनाने हैं, वो इतने अच्छे शहर हों कि वहाँ पे लोग टूरिज़म के लिए आएँ। आप देखें टर्की, अभी दुबई में देखें तो 1 साल के अंदर सिर्फ वहाँ पे 20 मिलियन टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ग्वादर, ये हमारी जो 700 किलोमीटर कोस्टल बेल्ट है, ये आपकी सब के सब टूरिस्ट हो सकती है। इसकी ये आपकी थाईलैंड और दुनिया जहाँ के बीचेस से खूबसूरत बीचेस हैं, लेकिन आपने वो इन्वायरमेंट फिर क्रिएट करना है, उसको स्टैंडर्ड का डेवलप करना है, वो सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं। फिर आप देखें बलूचिस्तान के अंदर आपके हिंदूज़ की बहुत ज़्यादा टूरिज़म हो सकती है। हिंदुओं का जो तीसरा बड़ा मजहबी उनका मकाम है वो बलूचिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें तो जिस तरह पंजाब पिलग्रिम्स आपको मिलता है तो पिलग्रिम वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो शायद अमन व अमान के साथ भी लिंक्ड हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी उस लेवल पे वो विजन और डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है कि हम इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने, नाजरीन, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वी नीड टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। बलूचिस्तान इज़ सो रिच इन मैनी थिंग्स, मिनरल्स हैं, और अभी इन्होंने हमें बताया कि हर्ब्स, और इसके अलावा जो हमारी कोस्टल लाइन है, जो ट्रेड एवेन्यू है, और अब आफ्टर साइनिंग दिस US ईरान डील जिसमें पाकिस्तान ने बहुत कलीदी रोल अदा किया, मीडिएटर का रोल अदा किया, इसके बाद तो यहाँ से और भी एवेन्यूज़ जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे इसके ट्रेड के। तो इंशाल्लाह ताला वी आर लुकिंग फॉर अ प्रॉस्परस बलूचिस्तान, और बजट में भी काफ़ी अच्छी एलोकेशन की गई मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तरक्याती कामों की, और वैसे भी ओवरऑल भी बजट का हुजम जो था वो काफ़ी अच्छा और बड़ा था। अंटिल नेक्स्ट टाइम नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ईच अदर। अल्लाह हाफ़िज़।